बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़्फ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बच्चों की तरबियत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बच्चों की अच्छी तरबियत करना और औलाद की नेमत से नवाजे जाना हर शख्स की ख्वाहिश होती है, और अगर औलाद की तरबियत अच्छे तरीके से हो जाए तो वो ना सिर्फ बुढ़ापे का सहारा होती है माँ बाप के लिए, बल्कि उनकी आँखों की ठंडक भी। और इसके अलावा माँ बाप के इस दुनिया से जाने के बाद वो सदका जारिया का ज़रिया भी बनती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात माँ बाप ना जानते हुए कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिससे बच्चे की शख्सियत बहुत हद तक मुतासिर हो जाती है और आगे जाकर ये बहुत नुकसान का बाइस बनती है। और यही वजह है कि हम आज इस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं यासिर मसाक साहब, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम वेलकम अस्सलाम। टू दिस शो। थैंक यू कैसे हैं वेरी आप? मच। आई एम गुड जी। इट्स प्लेजर टू बी हियर। हम हमेशा से बहुत खुश होते हैं व्हेन यू आर हेयर विद अस, बिकॉज क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो मॉडर्न मेडिकल साइंसेज की एक बहुत ही अहम ब्रांच है, और हम चाहते हैं कि आज थोड़ा बच्चों के हवाले से बात हो। आप ये बताइएगा कि बच्चों की शख्सियत कब तक बन रही होती है, कब तक इसमें चेंजेस आ रहे होते हैं, और कब तक पेरेंट्स इस पर काम कर सकते हैं? अच्छा, ये बहुत जिसे सारे कहते सवाल हैं ना, मैंने नहीं आपसे नहीं, कर दिए। आपका ये सवाल बड़ा दिलचस्प है और बहुत कार्डिनल है। वो हम कहते हैं ना, महद से लहद तक। तो बुनियादी तौर पर तरबियत शख्सियत की नशो नुमा का जो अमल है वो तो ज़िंदगी के किसी भी मौके पर नहीं रुकता। बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके जो न्यूरो डेवलपमेंटल प्रोग्रेस है वो बड़ी अहम है। हम बच्चे अगर वालिदैन को अंदाज़ा हो, इवन नौज़ायदा बच्चे उनके माइक्रोफेशियल एक्सप्रेशंस जब डिटेक्ट किए गए तो ये पता चला कि 24 घंटे का नौज़ायदा बच्चा भी किसी सोशल वार्मथ को, अपनी मदर की प्रेजेंस को, अपने लविंग वंस की प्रेजेंस को रिस्पॉन्ड करता है, रेसिप्रोकेट करता है, उसके चेहरे के तासुरात बदलते हैं। हालांकि लैंग्वेज सेंटर्स डेवलप नहीं हुए, जो कि डेवलप होना शुरू होते हैं तकरीबन फ़ौरन पैदाइश के बाद ही, लेकिन 12 माह से 36 माह की उम्र तक का जो हिस्सा है, यानी 1 साल से 3 साल, हमारे बच्चों के जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो उनकी लैंग्वेज सेंटर्स हैं ब्रेन के, वो फिजिकली डेवलप होते हैं। सही। ये वो टाइम है जिसमें पेरेंट्स को अंदाज़ा होगा कि उनके बच्चे मोनोसिलेबल्स, बाइसिलेबल्स, माँ बा, फिर उसके बाद मामा बाबा बोलना शुरू करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, और फिर उसके बाद 2 लफ्ज़ों पर, 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल अपना जो है माफ़िज़ ज़मीर, अपना मुद्दा बयान करते हैं बच्चे। ये बहुत अहम हिस्सा है बच्चों की नशो नुमा का। इसमें अमूमन वालिदैन से जो गलती होती है वो ये कि बच्चों की इंक्विजिटिवनेस, उनकी जो वालिदैन तो अपनी तरफ से समझा रहे होते हैं कि मना किया था अभी ये नहीं करो, बच्चे को ये 4-6 अल्फाज नहीं असर कर रहे, लेकिन माँ का गुस्से से तमतमाता चेहरा और पूरा जो माहौल में सख्ती है वो उसकी जज्बाती सेहत पर असरअंदाज ज़रूर हो रही होती है। तो ऐसे में वालिदैन से इस मरहले पर मेरी दरख्वास्त होती है कि आपने बड़ी गैर ज़रूर मामूली पेशेंस, सब्र, तहम्मुल, बच्चों की जो उस वक्त ज़रूरियात हैं उनका इदराक करना है। ये अहम है। फिर 5 बरस तक फ्रॉइड जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जिनका बड़ा काम है, खैर बीइंग अ साइकेट्रिस्ट स्टिल, वो तो कहते हैं जी कि शख्सियत का एक बड़ा हिस्सा 70-75% 5 बरस की उम्र तक बन जाता है। लेकिन न्यो फ्राइडियन अप्रोच और जो आज की न्यूरो इमेजिंग के बाद पता चला कि नहीं, दिमाग की बढ़ोतरी का अमल और उसके नतीजे में सोच, फिक्र और शख्सियत के पनपने का जो अमल है वो काफ़ी अरसे तक जारी रहता है। फिर बहुत अहम मरहला आता है टीन एज का। सही। उसमें पेरेंट्स को बड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि टीन एज में बच्चों की चूँकि फ़िज़िकल हार्मोनल जो ग्रोथ है वो हो रही होती है, और उन पे फिर एक दफ़ा जज्बात उनकी सोचने समझने की सलाहियत पर हावी हो चुके होते हैं। उसमें बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आ जाते हैं, डॉक्टर साहब ये बच्चे हाथ से निकल गए, इतनी बदतमीज़ी, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं, बहुत एग्रेशन है। तो उसमें भी वालिदैन को पहले ये समझने की ज़रूरत है कि टीन एज हैज़ इट्स ओन प्रोसेस। यासिर साहब, आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि
پہلے زمانے میں تو اسی طرح ہوتا تھا کہ مائیں ایون جب آنکھیں نکال لیتی تھیں تو بچوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط کر لیا. اور آج کل دو طرح کے پیرنٹس ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ اوور پروٹیکٹیو ہیں, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہاں نہیں جانا, دکھ جاؤ گے, چوٹ لگ جائے گی. اور ایک وہ پیرنٹس ہیں جو کہ بہت ریلیکسڈ ہیں کہ آپ سب کچھ کریں, دنیا میں پڑھیں اور خود ایکسپیرینس کریں زندگی کو اور دنیا کو. تو آپ کے خیال سے کون سی اپروچ بیٹر اپروچ ہے؟ جی شمائلہ, جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بننے والی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو میں ایک کانسیپٹ دیتا ہوں کہ ہمیشہ ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے, دو رینجز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک ایکسٹریم ہے, یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے, اور اس کے بالکل بیچ میں یوں ایک کرو سا بن رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم بیل کرو بھی کہتے ہیں نا. سو کسی بھی ایکسٹریم پر ہونا درست نہیں ہے. بچے کی تربیت ہو تو توازن اور تناسب سے کام لینا ہی اچھی شخصیت پر بچے کو لے کے جانے کا باعث بنتا ہے. اب اس میں بالکل کیجول اور کیئر فری ہونا, آپ نے تو دوسری ایکسٹریم کو ذرا پازیٹیو بولا, میں تو اس پہ قائل ہوں. اوور پروٹیکٹیونیس تو بالکل سمجھیے کہ اس کے نتیجے میں آپ خود اعتمادی, سیلف ریلائنس, خود انحصاری کی جو شخصیت کا پہلو ہے اس کو آپ متاثر کر دیتے ہیں منفی انداز میں. اچھا, جو اس کی بالکل دوسری ایکسٹریم ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالکل کیجول ہیں. اب بچے کوئی جو ہے انسٹنکچولی پروان چڑھنے والی کوئی اسپیشی بھی تو نہیں ہے نا, بینگ ہیومن بینگ, ہم انسٹنکٹ سے انٹلیکٹ کی طرف کا جو ہم نے سفر کیا, تو انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے گائیڈنس کی, کمیونیکیشن کی ضرورت ہے, وہ کنیکٹ ہونا ہے. لیکن جو آپ نے اپنے سوال میں جو دوسرا نقشہ کھینچا نا کہ سیلف لرننگ کو پروموٹ کرنا, بچوں پر بے جا قدغنوں کا انبار ڈال دینا, مسلط کر دینا, وہ درست نہیں ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, آپ کے نزدیک کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اس میں بچے کی تہذیب نفس جس کو کہتے ہیں اس کی ذمہ داری آپ پر ہے. ضرور کیجئے, لیکن اس کی بہت ایفیکٹو کمیونیکیشن, اس کے ابلاغ کو مؤثر بنانے کے لیے جو پیرنٹل سکلز آپ کو چاہیے, خدارا وہ پڑھیے, سیکھیے, سمجھیے اور پھر اس کو ایکسرسائز کیجئے. وہ جو آنکھیں نکالنے والی چیز ہے, گون آر دا ڈیز, وہ اب نہیں ممکن ہوگا, وہ اب نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ چاہیے کہ ہم اس کو بھی پڑھیں, ایز اے سبجیکٹ پڑھیں. ہم لوگ اتنا ٹائم جو ہے سوشل میڈیا پر سپینڈ کرتے ہیں, واٹس ایپ یوز کرتے رہتے ہیں, لیکن اگر ہم وہی ٹائم اپنے بچوں کے بارے میں پڑھنے پر لگا دیں تو آئی تھنک کہ پیرنٹس کو کافی چیزوں کا پتہ چل جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج یہ پروگرام بھی کریں تاکہ پیرنٹس کو ہم تھوڑا ایجوکیٹ کر سکیں اس حوالے سے. تھوڑا سا یہ بتائیے گا, آپ نے ٹین ایجرز کا ذکر کیا کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں ہارمونل چینجز بھی آ رہے ہیں اور تھوڑا پیئر پریشر بھی آ جاتا ہے. تو کس طرح سے بچوں سے کمیونیکیٹ کیا جائے؟ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماں جو ہوتی ہے وہ بیٹوں سے بات کرتے ہوئے کتراتی ہے. باپ کہتا ہے خود ہی سیکھ جائے گا, بیٹی کو تو ماں ایجوکیٹ کر دیتی ہے کافی چیزوں کے حوالے سے. تو کس طرح سے ایک یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ختم کیا جائے؟ اچھا, ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کمیونیکیشن گیپ ایک دم ٹین ایج میں جب بچہ 12 سال کا اور 12ویں مطلب برتھ ڈے پہ آپ نے اچانک کہا کہ آج تک تو بچے سے بات نہیں ہوئی, چلو آج ہم نے ایک پروگرام دیکھ لیا اس میں کمیونیکیشن ہونی چاہیے. کمیونیکیشن تو ڈے 1 سے ہوتی ہے. آپ نے بچوں کے ارلی ایجز میں بھی ان کی ضد پہ, ان کی ڈھٹائی پہ, ان کی تنگ کرنے پر آپ نے ان کو کیسے رسپونڈ کیا, کیسے کمیونیکیٹ کیا, اسی سے اندازہ ہوگا اور طے ہوگا کہ آپ کتنے اپروچیبل پیرنٹ ہیں جس کی بات سننے کا بچہ روادار بھی ہے. اگر ٹین ایج سے پہلے آپ نے ٹھکائیاں پٹائیاں لگائی ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو اندازہ ہوا, وہ ہم نے تو 6 ویڈیوز دیکھ لی اور اب ہم بچوں سے بات کریں گی کیونکہ بچے پیوبرٹی ہٹ کر رہے ہیں, ڈولسنٹس میں جا رہے ہیں, ان کی فزیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ان کے جسم میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. تو اس وقت آپ تو مدرس کی بات کر رہی ہیں, میرے پاس تو پیرنٹس, ناٹ اونلی نارمل مطلب پیرنٹس وداؤٹ بیک گراؤنڈ, ایون ڈاکٹرز, کلاسیفائڈ اسپیشلسٹ اینڈ سرجنز, they who are my friends کہ اچھا یار بچہ بڑا ہو گیا بیٹا, اس کو کیسے ہم سیکس ایجوکیٹ کیسے کریں, اس کو ایڈولسنٹس پہ کیسے ایجوکیٹ کریں, ان کو بھی یہ جھجک اور آر محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو کمیونیکیشن ڈے 1 سے شروع ہونے والا پروسیس ہے اور آپ نے ٹین ایج کا انتظار نہیں کرنا. آج کل بچوں کا ایکسپوجر اپنی ٹین ایج, اپنی فزیکل چینجز کے ہونے سے پہلے ہی ان کے ذہن میں ایک بہت گہری پھیلی ہوئی کیوریوسٹی,
تجسس پیدا ہو چکا ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس تجسس کے بنا پر کھڑے ہونے والے سوالات کے لیے کیا آپ وہ پیرنٹس ہیں جن کے پاس وہ سب سے پہلے آئے گا, یا وہ گوگل کرے گا, یا اپنے کسی بڑے کزن کو اپروچ کرے گا, یا کوئی مووی دیکھے گا, اور پھر وہ چیز جو ہے کچھ انڈیزائریبل ایکسپوجر کا باعث بھی بن جائے گی, کیونکہ ہماری ڈیجیٹل اسکرینز ہیو گاٹ آل آف اٹ. بالکل ایسے ہی ہے, اور اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر آپ نے پہلے بات نہیں کی ہے تو ابھی بھی آپ اس پر کام کر سکتے ہیں, اور اپنا رویہ جو بچوں کے ساتھ ہے اس کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. آئی آلویز یوز ٹو بی اے اسٹرکٹ پیرنٹ بیکاز آئی واز اے ہائی اچیور, تو میں نے ہمیشہ سے بچوں سے بھی وہی ایکسپیکٹ کیا. اگر وہ 90% ان کی آ رہی ہے تو وائی ناٹ 100%. تو اس وجہ سے پھر میں نے بھی ریئلائز کیا, سو اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا جو ایک تعلق ہے وہ دوستانہ کر لیں, کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں, تو میرے خیال سے بہت سارے مسئلے ختم ہو سکتے ہیں. یاسر صاحب, کمپیریزن بہت زیادہ کیا جاتا ہے, اور ہمارے یہاں پر ہمارے ملک میں اسپیشلی بہت زیادہ رواج ہے کہ تمہارے کزن نے بڑے اچھے نمبر لیے ہیں, تم کیوں پیچھے ہو, پھر تمہارا بھائی اچھا پرفارم کر رہا ہے. جس طرح کہ ابھی آپ نے ایک فیملی کا بھی میرے سامنے ذکر کیا تھا کہ سب بچے جو تھے وہ ہائی اچیورز تھے, اور ایک بچہ پرفارم نہیں کر پا رہا تھا, تو وہ نگلیکٹ ہو رہا تھا, اور اس کی پرسنالٹی بھی افیکٹ ہو رہی تھی. تو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ویسٹ میں کمپیریزن کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, اور وہاں پر بچے ایون آواز بھی اٹھاتے ہیں اس کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ دوسرے بچے سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں. بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا, بیکاز اٹ میکس می ایون ایموشنل. وائی؟ میرے کلینکل چیمبر میں یقین جانیے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں, اور جب وہ مدعا بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے بچے کا, تو اس کی جڑ میں کمپیریزن موجود ہوتا ہے. جو سب سے پہلے اپنے سبلنگز, اگر کوئی, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں آئی ایم دا ینگسٹ ان دا فیملی, کہ اگر آپ کے 2-3 بڑے بھائی ہیں اور وہ پڑھائی میں اچھے ہوں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل میں گزرے گی. اور وہ آپ نے تو ویسے کہا, میں تو علامتاً کہتا ہوں کہ ہم سب کی زندگی میں پھپھو کا ایک بیٹا اور خالہ کی ایک بیٹی ضرور ہوتی ہے جو نمازیں بھی وقت پہ پڑھتی ہے, نمبر بھی آپ سے زیادہ لے گی, اور بہت ویل بیہیوڈ بھی ہوگی. اگر میں کسی چیز کو بچوں کی شخصیت کے مسخ کر دینے کا سب سے بڑا ذمہ دار سمجھتا ہوں تو وہ یہ کمپیریزن ہے, وہ مقابلہ ہے آپ کے ایک بچے کا کسی اور بچے سے. ابھی آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کی ٹیم ممبر نے ایک نے کہا, اچھا جو کچھ بچے فطری طور پر نالائق ہوتے ہیں, تو میں نے عرض کیا کہ جی کون, مطلب میں میتھ میں بہت نالائق تھا اپنے اسکول کے زمانے میں, بہت نہیں تو مطلب بہت بلو ایوریج, مجھے بالکل دلچسپی نہیں تھی, اور اردو میں کلاس میں شاید سب سے قابل تھا. اب نالائکی اور لائکی کا بھی آپ نے یہ فرق جاننا ہے کہ بچے جو والدین اس وقت ہماری بات سن رہے ہیں وہ جانیں گے کہ ایک جیسے ماحول میں پرورش پانے والے 3 یا 4 بچے مختلف شخصیتوں کے حامل ہیں, مختلف پرائرٹیز ہیں, ان کا پورا جو سوچنے سمجھنے کا انداز مختلف ہے. ایسے کیوں ہوتا ہے یاسر صاحب, ایک ہی گھر میں پلنے والے ڈیفرنٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہماری نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اور سائیکالوجی میں ہم جب بچوں کی ہسٹری لیتے ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا اور ناظرین کے علم میں میں لانا چاہوں گا کہ ہم پری نیٹل فیز when the child was conceived during the pregnancy, مدر کن حالات سے گزر رہی تھی, کیا سرکمسٹینسز تھے, وہ کیا سوچتی تھی, کیا کھاتی تھی, اس کا بھی شخصیت پہ جب امپرنٹ ہوتا ہے. ہم نیچر نرچر, ہم ایک باڈی ہیں, برین باڈی کا حصہ ہے اور مائنڈ برین کا فنکشن ہے. تو برین تو ڈیولپ ہوا نا, ایٹ لیسٹ ایموشنل برین تو پیدائش کے ساتھ ہی ڈیولپ ہو گیا, پھر تھنکنگ برین میں. اچھا دوسری ہمارے ایک سائیکالوجسٹ ہیں ایڈلر ان کا نام ہے, انہوں نے تو پوری پرسنالٹی تھیوری سبلنگ آرڈر پہ کی ہے. تو سبلنگ آرڈر کا بڑا فرق ہے, گھر کا سب سے بڑا بچہ بچی آپ کی ایکسپیریمنٹل لیب ہوتا ہے, آپ اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں, ساری پیرنٹنگ کی جو آپ نے سنگن ہوتی ہے لرننگ بھی اسی پر ہو رہی ہے, اور سب سے چھوٹے تک آپ بالکل ایزی ہو چکے ہوتے ہیں, آن اٹس اون ہوتے ہیں. اس لیے عموماً چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ ذرا زیادہ کانفیڈنٹ, زیادہ آؤٹ گوئنگ اور اس طرح ہوں گے, کیونکہ وہ پیرنٹس سے بھی پرورش پا رہے ہوتے ہیں اور اپنے 2-3 بڑے بہن بھائیوں کی بھی گائیڈنس ان میں شامل ہوتی ہے. تو یہ وجوہات ہیں جو شخصیت میں فرق کا باعث بنتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ میری ایک فرینڈ ہے تو ان کا جو تیسرا بچہ تھا وہ خود ہی جا کے پلیٹ میں سے, بالکل ہی واز ریئلی اسمال, لیکن وہ خود ہی اٹھا کے فروٹ کھا رہا ہے. تو میں نے کہا یار یہ جو آپ نے بات کی ہے بالکل اس کی میں نے لائیو ایگزامپل دیکھی ہوئی ہے کہ اس کو سروائیول آ جاتا ہے اپنا. تو سبلنگز میں اگر ایک بچہ نگلیکٹ ہو رہا ہے یا پیرنٹس کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ویک ہے, تو پھر کیا اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے یا تب ہی بیلنس رکھنا چاہیے, سب کو بہت ضروری ہے بیلنس رکھنا. یہ تو آپ نالائکی کی بات کر رہی ہیں, بعض اوقات کوئی نیورولوجیکل ڈس آرڈرز
یا ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر لائک ڈاؤن سنڈروم, ڈسلیکسیا, ADHD, یہ گھر میں ایک بچہ ہونا تو پیرنٹس کی زیادہ توجہ اس پر چلی جاتی ہے, لا محالہ چلی جاتی ہے, جس سے باقی بچوں کی شخصیت پہ بھی بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ایک جیسے میں نے عرض کیا کہ توازن کا دامن تو آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, اور جو اسپیشل نیڈز ہیں اگر کسی بچے کی, تو اس کو پھر آپ اسپیشل نیڈز کے کسی ادارے یا کسی سروس سے آپ وہ ڈیفیشنسی, وہ کمی پوری کروائیں. بینگ پیرنٹ آپ کی ذمہ داری, آپ کا وقت اور آپ کی توانائی سارے بچوں پر ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے. اچھا, ہم اپنے پروگرام میں کالرز کو بھی لیتے ہیں اور ہم اپنے کالرز کو بتائیں گے کہ ہمارا لائیو نمبر آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے, لیکن ہماری گفتگو آئی تھنک اتنی مفید ہو رہی ہے کہ سب جو ہے وہ کافی غور سے اس کو سن رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا آکیوپیشنز پر, کہ جب آکیوپیشن چوز کرنے کی باری آتی ہے, کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں کافی لبرل ہوتے ہیں, آپ نے جو بننا ہے بن جائیں. کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے ڈاکٹر اور انجینئر ہی بننا ہے. تو یہ کس قدر بچے کو متاثر کرتا ہے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ آپ ہاتھی ہیں لیکن آپ کو شیر بننا ہے, نہ وہ ہاتھی رہتا ہے اور نہ وہ شیر بن سکتا رہے ہے. گا. اب اگین ویری کریٹیکل کوسچن, آپ نے تو کچھ کہا. میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارے معاشرے میں نا بڑی تعداد پیرنٹس کی آج بھی 2023 میں بھی بچوں کو اپنی ناکامیاں ریلیو کرواتی ہے, اپنی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلتا دیکھنے کی جو کا ذریعہ ہے وہ اپنے بچوں کو بناتی ہیں. اسپیشلی ہماری جو پروفیشنل ایجوکیشن کے ادارے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ 60-70% بچے, اچھا ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی, دیکھو وہ میرے بھائی, وہ اکمل بھائی کا بیٹا تو اس کا میڈیسن میں ہو گیا, واو ماشاءاللہ. اب آپ ڈائریکٹ نہیں کریں, آپ کہیں گے نہیں میں نے تو کبھی بھی بچے کو نہیں کہا کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ. لیکن جب آپ کے رشتہ داروں میں, دوستوں میں کوئی بچہ بچی ڈاکٹر بننے لگا تو آپ نے اس کی ایسی تعریف و تحسین کے ڈونگرے برسائے کہ بچے نے کہا کہ اگر مجھے اپنے والدین کی فیور ون کرنی ہے تو میں نے ڈاکٹر بننا ہے. حالانکہ اس کے لینگویج سینٹر زیادہ ڈیولپڈ ہیں, وہ زیادہ انٹرپرینیورل ہے. تو یہ ایک اور ہماری جو شخصیت کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے, وہ فورسڈ چوائس آف کیریئر ہے. تو میں اس کا قائل نہیں ہوں. بالکل اس طرح کی ایک ایگزامپل میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک والد صاحب تھے, وہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. جب بیٹی کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو ان کے والد کو لقوہ ہو گیا پریشانی کے ساتھ. تو یہ بچے پر کس قدر اس نے جو ہے اثر ڈالا ہوگا کہ اس کو لگا ہوگا کہ میری وجہ سے میرے جو فادر ہیں ان کو لقوہ ہو گیا. تو آپ اپنا برڈن بچوں پر نہ ڈالیے, بلکہ ان کو چوز کرنے دیجیے ان کے جو آکیوپیشنز ہیں. تھوڑا سا میں چاہتی ہوں ہم بات کریں کہ جو والدین کا آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ بچوں کو کس قدر متاثر کرتا ہے اور کس طرح سے متاثر کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں پہلے ارینجڈ شادیاں کی جاتی تھیں جس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی, آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ ایک پنڈورا باکس کی طرح آپ کے سامنے کھلتا ہے, اور یا آپ کی اس کے ساتھ بن جاتی ہے یا نہیں بنتی. بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بچوں کی خاطر اپنے ہسبینڈس کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں. اب وہ ریلیشن شپ نہ اچھا ہے اور وہ بلکہ ایبیوسو ہو جاتا ہے. تو یہ ایبیوسو ریلیشن شپ بچوں کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے؟ اچھا, اس پہ جو میری رائے ہے وہ شاید تھوڑی سی کاؤنٹر انٹیوٹیو ہو اور شروع میں پہلی مرتبہ سننے میں تھوڑی سی اس کو بڑی دقت سے تسلیم کیا جائے گا, لیکن میں وہ دینا ضرور چاہوں گا کیونکہ وہ میری بڑی پروفیشنل اوپینین ہے. بروکن فیملی ضروری نہیں کہ ڈیورس کی شکل میں ہو. اچھا, بروکن فیملیز جب ایک بہت انہیپی میرج کی شکل میں ہوتی ہے, اس کے بچوں پر ڈیورس سے زیادہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جہاں میں بالکل چاہوں گا کہ ذاتی والدین کے آپس کے اختلافات ایمیکیبلی نبھائے جائیں, لیکن اگر ایک ایسی فیملی ہو جس میں والدین کے تعلقات, میاں بیوی کے تعلقات بہت برے ہوں, گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا فساد تو تکار کا ماحول ہے, تو وہ بچوں کی ذہنی صحت پر, نفسیاتی صحت اور جذباتی صحت پر انتہائی منفی اثرات مرتب کرے گی. اس سے بھی زیادہ منفی اثرات کہ اگر خدا نخواستہ یہ والدین علیحدہ ہو جائیں, اس میں تو پھر بھی ڈیمیج کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ اکٹھے رہتے ہوئے پیرنٹس کی تعلقات کی تلخی سے کم ہوتی ہے. صحیح.
تو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بچوں کا جو ہے اس میں ایک رول ہے، بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور آپ کے بچوں کے لیے کیا بہتر ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسی ریلیشن شپ میں رہ کر آپ اپنے بچوں کے لیے زیادہ پروڈکٹیو ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو دین اٹس یور چوائس. بچوں لیکن کی خاطر آپ مجبوری میں نہ رہیں. آپ نے طے کر لیا بچوں کی خاطر اکٹھے رہنا ہے تو ریلیشن شپ کو امپروو کیجئے نا. اس پر ورک کیجیے. ریلیشن شپ کی ڈیولپمنٹ اور امپروومنٹ اور اپنے پرابلمز کو ایڈریس کرنے کے لیے، جو آپ کے جذباتی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو پروفیشنل سپورٹ موجود ہے وہ لیجئے. ہمارے پاس صرف بیگمات آ جاتی ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، میریٹل ایشوز ہیں، میں کہتا ہوں جی یہ تو 2 سیشنز کے بعد کہتا ہوں کپل تھیراپی، کہیں گے میرے ہسبینڈ تو نہیں آئیں گے، بالکل ان ایسے کو تو ہی پتہ بھی نہیں ہے میں ادھر آتی ہوں. تو پھر میریٹل تھیراپی یا میرج کاؤنسلنگ کسی مثبت نتیجے پر نہیں پہنچے گی. اور اگر دونوں آتے ہیں تو بہت ہی مفید ہو سکتی ہے تعلقات کی بہتری کے لیے میرج کاؤنسلنگ. بالکل، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ زندگی میں بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے تو ماں باپ کو دونوں کو اس پر ورک کرنا ہوگا. اور جس طرح کہ ہم نے کہا کہ ان دونوں کا ریلیشن شپ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ملک میں اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دماغی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سیشنز چاہیے تو آپ جا سکتی ہیں. اور بعض خواتین جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بتا کر بھی نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن دا گڈ تھنگ از کہ اب پاکستان میں سب علاج موجود ہے، فیسلٹیز موجود ہیں. آپ جا کے ایک سائیکو تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ سے مل سکتے ہیں، ان سے اپنے بچوں کے جو پرابلمز ہیں ان کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، رائے لے سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں اگر ضرورت ہو. اب آتے ہیں ورکنگ ویمن اور ورکنگ پیرنٹس کی طرف. ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد کو ہی کمانا ہے، لیکن آج کل خواتین بھی ہر شعبے میں آگے آ رہی ہیں. لیکن جب بچوں کی تربیت کی بات آتی ہے، اگر بچے میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو ہمیشہ ماں کو بلیم کیا جاتا ہے کہ تم چونکہ کام کر رہی ہو اس لیے بچہ نگلیکٹ ہو رہا تھا. تو کیا یہ صرف ماں کی ذمہ داری ہے بچے کی تربیت، یا یہ دونوں ماں باپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے؟ اچھا، ایک تو میں غلط فہمی کا ازالہ کر دوں. پاکستان میں چونکہ ریسرچز تو ہیں نہیں، کوئی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس نہیں ہے، لیکن میرا جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نان ورکنگ، ویسے تو ایوری مدر از ورکنگ مدر، رائٹ، اینڈ ایوری وومن از اے 24/7 ورکنگ، ایوری وومن از اے وومن. لیکن چلیں نان ارننگ ورکنگ کا جو ماڈل ہوتا ہے کہ ہاؤس ہولڈ لیڈیز، کہ صرف اس کے نتیجے میں بچوں کی بہت اچھی تربیت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. میرا مشاہدہ ایک بڑی کاؤنٹر انٹیوٹیو چیز لے کر آیا کہ ایون ورکنگ پیرنٹس، دونوں پارٹنر اگر ورکنگ ہیں اور گھر کے ماحول کے اندر ان کی جو امیجیٹ نیڈز ہیں بچوں کی وہ میٹ کرنے کے لیے ایک اچھا پلان موجود ہے، تو عموماً ورکنگ لیڈیز ویمن کے بچے زیادہ کانفیڈنٹ اور سیلف ریلائنٹ ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، دوسری طرف نرچرنس زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ مدر آل دا ٹائم ہینڈز آن موم از دیئر، لیکن وہ جو آپ نے پہلے ذکر کیا نا اوور پروٹیکشن کے نتیجے میں، اوور کانشیسنس کے نتیجے میں کوئی بہت مفید اثرات نہیں مرتب ہو رہے ہوتے. تو ایک تو میں قائل ہوں اس بات کا کہ ایک ذمہ داری جیسے آپ نے کہا ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. کوالٹی ٹائم بچوں کو ماں کا بھی چاہیے ہوتا ہے، باپ کا بھی. کوالٹی ٹائم کی بات کر رہا ہوں، ناٹ اے لاٹ آف ٹائم. ایک چڑچڑے مزاج کا شکار والدہ یا والد بہت سارا ٹائم بھی بچوں کو دے رہے ہوں خطرناک ہے. بالکل. تھوڑا وقت کوالٹی ٹائم جس میں انڈیوائیڈڈ اٹینشن بچوں کو مل رہی ہے، ایک ون میل ٹوگیدر انٹائر فیملی بیٹھ کر ایک میل اکٹھے، رات کا کھانا اکٹھے کھاتی ہے، لائٹ چٹ چیٹ کرتی ہے، ونس ویک اور فورٹ نائٹ اوے ڈے فیملی کر رہی ہے. ورکنگ فیملیز کی، بہت ورکنگ پارٹنرز کی بات کر رہا ہوں. بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ کہیں کہ جی نہیں ایک پارٹنر نے ہر وقت گھر پہ ہوور اراؤنڈ کرنا ہے. صحیح. شاید یہ اتنی درست بات نہیں ہے. اور آج کل بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں پر میٹرنٹی لیوز آپ کو دی جاتی ہیں، آپ بچوں کے ساتھ اپنا ابتدائی ٹائم بالکل آپ اسپینڈ کر سکتے ہیں. پھر فیڈنگ کے لیے بھی سیپریٹ رومز بنائے جاتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس حوالے سے بہت سارا کام ہو رہا ہے. کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو کہ بچوں کو میڈس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ ڈے کیئر میں اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ میڈس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں. میں نے ایون ڈاکٹرز کے بچے بھی ایسے دیکھے ہیں جو کہ ان کو اردو نہیں آ رہی ہوتی، یا باہر ملک میں اگر اسپینش اس کی میڈ ہے تو بچے کو انگلش نہیں آ رہی ہے. تو آپ کے خیال سے بینگ پیرنٹس کیا ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک گزارش کروں کہ جیسے میں نے عرض کیا، میں نے بہت سی ورکنگ لیڈیز کو دیکھا ہے کہ وہ جب تک بچے
شیر خارگی کی عمر میں ہیں یا سیلف انڈیپینڈنٹ یا اسکول گوئنگ نہیں ہو رہے فار انسٹنس، اس وقت تک دے برنگ دیم ٹو ورک. جیسے آپ نے کہا کہ ان کو فیڈ کرانے کے لیے ان کو کہیں ڈے کیئر میں کر دیا، خود لے کر آ رہے ہیں، آئی نو ٹیچرز، تو وہاں آپ نے اچھا 4-5 مدرس 3-4 مدرس اکٹھے کام کر رہی ہیں، وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، دے کین بی ٹوگیدر، اور وہ ایک ایسا پلان بنا سکتے ہیں کہ اپنی موجودگی میں کسی میڈ کو یا کسی ڈے کیئر فیسلٹی کو اویل کیا جائے. اس میں ورکنگ ویمن ہیو ٹو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن کہ وہاں میں ضرور چاہوں گا کہ بالکل انسپروائزڈ اس میں نہ چھوڑیں. اچھا پھر اگر آپ نے انسپروائز چھوڑ بھی دیا، گھر ہے، میڈ بہت ڈیپینڈیبل ہے، تو پلیز ڈو ہیو اے ویجیلنس. ناؤ وی ہیو گاٹ کیمراز، وی ہیو گاٹ ادر سرویلنس فیسلٹیز اینڈ ڈیوائسز، تو وہ ضرور ایک چیک ضرور رکھنا ہے آپ نے. اگر نان ریلیٹڈ کیئر گیور کے ہاتھ آپ نے اپنے بچہ دیا ہوا ہے تو اس کا ایک چیک اینڈ بیلنس آپ نے ضرور رکھنا ہے. یاسر صاحب، کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ محبت میں بچوں کو اوور فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ ویٹ گین کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بیٹا یہ بھی کھا لو. بچہ گیا ہے اسٹور میں، وہ 3 چپس کے پیکٹ اٹھا رہا ہے، 2 بوٹلز اٹھا رہا ہے، لیکن وہ اس کو نہ نہیں بول رہا ہے. تو کیا آپ کے خیال سے یہ ایٹیٹیوڈ پیرنٹس کا ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ والے پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو کسی بھی چیز پر نو نہیں کہہ رہے ہوتے، اور بعد میں بچے کا ویٹ اتنا گین ہو جاتا ہے کہ بیچارے کو ڈائٹ کرنی پڑتی ہے، بلی ہو رہا ہوتا ہے وہ اس مشکل وجہ کر سے. دیتے ہیں. اچھا اب تو اسٹڈیز موجود ہیں، بلکہ 1-2 ٹیڈ ٹاکس موجود ہیں، میں چاہوں گا پیرنٹس دیکھیں کہ اماؤنٹ آف سیئنگ نو ٹو اے چائلڈ. اچھا نو کہنے میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں، جتنی دفعہ کہنا ہے. نو کہنا کس انداز میں ہے، ایک چیز سے نو کہنے کے بعد آپ نے اس کا کوئی متبادل دیا اس کو. بچے اب آج کل ڈیجیٹل ایڈکشن کا شکار ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، والدین بھی کہتے ہیں چلو باہر تو نہیں کھیلنے جا رہا نا، باہر کا ماحول بہت خراب ہے، اور انہیں نہیں پتا کہ گیمنگ ایڈکشن شاید کسی سبسٹنس ایڈکشن سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح فوڈ ایڈکشن ہے کہ ہمیں گپلو بچے، اچھا صحت مند بچہ، اور آپ نے پہلے جاننا ہے کہ صحت مند بچہ ہوتا کیا ہے، باڈی میس انڈیکس کیا ہے، بچے کی ہائٹ کے مطابق اس کا وزن کیا ہونا چاہیے. سو پلیز اسٹارٹ سیئنگ نو ٹو یور چلڈرن، پلیز اسٹارٹ لیٹنگ یور چلڈرن ایکسپیرینس بورڈم. بچوں کو بور ہونے دیں. بچوں کی 3 فرمائشوں میں سے 1 فرمائش پوری کریں، 2 فرمائشوں میں سے 1 کو نو کریں، پولائٹلی نو کریں، اور تیسری فرمائش کا وہ والا جو مہنگا کھلونا مانگ رہا ہے اس کی بجائے اس کو کچھ متبادل لے کر دیں. بچوں کی سپورٹس ایکٹیویٹیز اور فزیکل ایکٹیویٹی کو انکریج کریں. اس میں دیکھیے نا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا نا. اچھا چلو بچے تھوڑا سا کھانے پینے خوش خوراک بچہ ہے، اور لیکن اگر وہ ایگزرٹ بھی کرتا ہے اور کیلوریز برن کرتا ہے تو پھر دیکھیے دیٹ از بینگ مینجڈ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس یاسر صاحب. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارا فائنل میسج یہی ہے کہ بچوں کی جب آپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک میانہ روی کا جو عنصر ہے وہ ہمیشہ سے رکھیے، یعنی نہ بہت زیادہ سختی اور نہ بہت زیادہ نرمی. اسی طرح بچوں کا موازنہ مت کیجیے. بچوں کی شخصیت پر یہ چیز بہت برا اثر ڈالتی ہے جب آپ اسے کسی اور سے کمپیئر کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے بچے کو ڈسپلن کرنا ہے تو کسی کے سامنے اسے مت ڈانٹیے. اسے آپ کسی کمرے میں لے جا کر آرام سے بٹھا کر سمجھا سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن از دا کی جب آپ بچوں کی اپ برنگنگ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اپنی جو ایکسپیرینسز ہیں لائف کے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہلکے پھلکے انداز میں، تاکہ جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں آپ کے بچوں سے نہ ہوں. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ کیپ اسمائلنگ. اللہ حافظ.